کا हाल बताइएगा। जर्मनी में कुछ मौसम बेहतर हो गया, स्वीडन के बारे में दोस्तों को बताइएगा, कैसा मुल्क है, क्या कब ठंड पड़ती है, ताकि दोस्तों को पता तो चले कि कय्यूम साहब माशाल्लाह कितनी देर से रह रहे हैं स्वीडन में? बहुत देर से रह रहा हूँ। मैं तो ऑलमोस्ट 90 में आया था जी। अच्छा तो जी 90 में यहाँ पे आया था मैं, तो अभी तो काफी साल हो गए हैं। अच्छा और ठीक। स्वीडन खूबसूरत मुल्क है, यूरोप का। नॉर्थ नॉर्थ में 3 मुल्क हैं ये दुनिया के, स्वीडन है, नॉर्वे है और फिनलैंड है, और ऊपर इनका रशिया है। तो सर्दियों में सख्त बर्फ पड़ती है, गर्मियों में बहुत खूबसूरत मुल्क है। जब सब्जा हो जाता है हर चीज तो बिल्कुल जन्नत लगता है ये मुल्क। और बाकी स्वीडन एक तरक्की याफ्ता ममालिक में से वो टॉप का मुल्क है। आप कहें कि 10 टॉप के जो मुल्क है दुनिया में, उसमें स्वीडन का भी नाम है। अगर आप वेलफेयर स्टेट दुनिया के टॉप के 220 मुल्कों में, तो स्वीडन दूसरे तीसरे नंबर पे होता है, कभी फर्स्ट होता है। अभी जैसे स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया के टॉप दूसरा नंबर है, यानी 198 कंट्रीज जो है, 198 कंट्रीज जो है, स्वीडन के पासपोर्ट पे उनका वीजा नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वीडन कैसा मुल्क है। बहुत जबरदस्त मालूमात दी हैं। ये भी हो सकता है मैं क्लिप आपका स्पेशल लगाऊं। कितने ममालिक में आप जा सकते हैं बगैर वीजे के, थोड़ा सा नाजरीन को एक दफा और बता दीजिएगा। देखें 198 यानी 198 मुल्क, 220 मुल्कों में से 198 मुल्क है दुनिया के जहां स्वीडिश पासपोर्ट, यानी यूरोप का होता है पासपोर्ट लेकिन स्वीडन ऊपर लिखा होता है, वो हम लोग जा सकते हैं। जितने दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां हम बगैर वीजे के जा सकते हैं। बगैर वीजे के अब्दुल कय्यूम साहब बता रहे हैं कि 198 ममालिक में जिस तरह बस पे टिकट कटवा के दूसरे शहर चले जाएं, ये स्वीडन की, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई हैं, तो आपने माशाल्लाह फिर खूब तरक्की की। आपकी तरक्की का राज क्या है? आपकी मेहनत तो है ही, आपने मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात की हैं, क्या तरक्की की है, क्यों आपने स्वीडन को चुना? ये मैं नसीर साहब ऐसे ही बोलूंगा, यकीन करें मुझे कोई यकीन नहीं था, कि मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं स्वीडन आऊंगा। कुदरत की तरफ से वो क्या कहते हैं, रोजी होती है तो इंसान आ जाता है। मैं पाकिस्तान में भी बहुत इज्जत से रह रहा था और मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन कुदरत कहाँ इंसान को ले जाती है, क्या उसके हिकमत होती है, मैं उसी को मानता हूँ। तो स्वीडन आ गया, और यहाँ पे ये है कि आप देखें जितने आप मेहनत करेंगे और ध्यानदारी से काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करेंगे, तो आप जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। बहुत माशाल्लाह, क्या ईमान फरोज वाकयात बता दिए। चाहे कितने मुल्क दुनिया के फिर चुके हैं आप माशाल्लाह? बहुत सारी, ये नसीर साहब ये है, यकीन करें आधी दुनिया देखी है इसी तरह। अच्छा, यूरोप सारा और बाकी इर्द गिर्द के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो भी देख। बहुत अल्लाह ताला का फजल जिसको कहते हैं, ये है कि बहुत दुनिया देखी है, ये बहुत दुनिया दिखाई है उसने। हाजा मिन फजल रब्बी, ये सब खुदा ताला का फजल है कि कहाँ पाकिस्तानी और कहाँ माशाल्लाह हर जगह अपनी मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं। तो 1990 ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन आपने बड़ी जल्दी तरक्की की, आप इस मुआशरे का हिस्सा बन गए हैं। कैसे महसूस करते हैं जब आप स्वीडिश को मिलते हैं, तो क्या किस निगाह से देखते हैं आपको? आप ऐसे ही हमें तो, मैं तो कभी किसी, मैं पहली बात जो है नसीसा, मैं कभी अपने आप को किसी से नीचे नहीं समझता। ये शुरू से मेरा एक मैं, क्योंकि मैं तवक्कुल अल्लाह पे चलता हूँ हमेशा। अल्लाह के ऊपर मेरा ज्यादा भरोसा होता है, और शायद उसी वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है कि मैं कभी भी किसी के सामने ये नहीं समझता कि ये मुझसे ऊंचा है और मैं बहुत नीचे हूँ। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला का ये भी फजल है कि जो लोग मुझे मिलते हैं वो बड़ी इज्जत से मिलते हैं। चाहे कोई भी शख्स है वो इज्जत से ही मिलता है, मुझे इज्जत से देखता है। तो ये आप हम ये कह सकते हैं मुसलमान होने के नाते कि ये सब अल्लाह का फजल होता है कि वो किसको इज्जत देता है, कहाँ कहाँ इज्जत देता है, किस तरह देता है, ये सब उसका फजल होता है। और मुझे उसने जिंदगी में अल्लाह के फजल से मुझे कभी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं आई जहां मैं तकलीफ में फंसा हूँ। ये सब अल्लाह की मदद है मेरे साथ। और आपके साथ आपकी दादी जान की दुआएं भी जारी रही, क्योंकि आपने एक वाकया भी बताया था दादी जान का, वो भी चीजें साथ साथ जिंदगी में देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है, और मेरे वालिद साहब भी मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं।
کرتے تھے, اور کچھ لوگوں نے تو میرے منہ میں بولا یہ جو کچھ آج تمہارے پاس ہے تمہارے والد کی دعاؤں کی وجہ سے. اسی طرح میری کیونکہ والدہ چھوٹی عمر میں فوت ہوئی تھی, میری دادی نے مجھے پالا تھا, اور وہ دادی بھی ہمارے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی. تو یہ قدرت جو ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی اور پھر یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. کبھی میں گھبراتا نہیں ہوں, اکیلا سمجھتا ہوں میں اکیلا نہیں, میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. واہ ماشاءاللہ. اب ناظرین اب ہم تبصرے کا پروگرام شروع کریں گے. کچھ ذاتی باتیں ہو گئی انہوں نے بتا دی ہیں, تو اگر میری آواز ناظرین درست نہیں آ رہی تو آپ مجھے لکھ کے بتا دیں, کیونکہ قیوم صاحب بعض دفعہ نا کنیکشن کٹ جاتا ہے, تو میں نے پھر بعض دوست لکھ دیتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی یا تصویر صحیح نہیں ہے, تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ جیسے دوست مجھے ساری دنیا میں ملے ہوئے ہیں, تو میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ کسی نے کچھ لکھا تو نہیں, پھر انشاءاللہ میں ایک ایسے فکرے سے پروگرام شروع کروں گا کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی آج کا پروگرام ہمارا یادگار بنے گا. تو ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. الیکشن میں 12-13 دن رہ گئے ہیں. دو پارٹیاں ہم میدان عمل میں دیکھتے ہیں. ایک لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے, نہ صرف لیڈر کو بلکہ ساری پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں اس نے 3-3.5 سال حکومت کی, پنجاب میں حکومت کی, خیبر پختونخوا میں حکومت کی, سندھ میں حکومت کی, دیگر علاقوں میں حکومت کی, بلکہ اس لیڈر نے لوگوں کے دلوں میں حکومت کی. انٹرنیشنل طور پہ بھی ان کو بڑا پیار کیا جاتا رہا ہے. میری مراد عمران خان ہیں. آج کل وہ پابند سلاسل ہیں, ان کی تصویر بھی نہیں آ رہی, ان کی تحریر بھی نہیں آ رہی, ان کی آواز پہ بھی پابندی ہے. لیکن آج ایک فکرے سے میں آغاز کروں گا. قیوم صاحب سے میں کہوں گا, میں ہر پاکستانی کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہوں. یہ عمران خان نے کہا ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ الیکشن ہونے والے ہیں, ایک لیڈر گرفتار ہے. دیکھیں نصیر صاحب, میں بھی آپ کی اسی فکر کو آگے تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ یہ دیکھیں کہ 75 سال میں پاکستان کو کس نے لوٹا, کس نے برباد کیا. وہی لوگ آج سڑکوں پہ دوبارہ وہ نہا دھو کے آ گئے. تو ملک کے ایک وفادار شہری کی حیثیت سے ان تمام لوگوں کو ووٹ نہ دیں جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ملک کا پیسہ لوٹا, ملک کی عزت گوائی اور عوام کا خون چوسا اور لوگوں کے حقوق مارے. وہ آج سڑکوں پہ ہیں. اور جو بندہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک خواب دیکھ رہا تھا, یہ خواب تھا اس کا کہ ان لوگوں سے جان چھڑائیں جو 75 سال میں پاکستان کے لوگوں کا خون کرتے رہے, پاکستان کے حقوق مارتے رہے, پاکستان کو انصاف, لوگوں کو انصاف نہیں ملا. تو اس کا ایک خواب تھا. ایک خواب جو ہوتا ہے بڑے بڑے لیڈر دیکھتے ہیں, چھوٹے موٹے لوگ نہیں دیکھ سکتے. وہ بڑے لیڈر ایک خواب دیکھتے ہیں کہ کاش اس طرح ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ وہ مارٹن نے امریکہ میں جب اس نے بولا تھا آئی ہیو اے ڈریم کہ آزادی ملے وہاں پہ سب لوگوں کو, تو وہ اس کی ڈریم تھی, وہ پوری ہوگی. پاکستان کے اندر بھی بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ڈریم جن کے اندر تھی کہ کاش پاکستان, ہم باہر بیٹھے ہم سوچتے ہیں کہ کاش پاکستان ترقی کرتا, کاش پاکستان یورپ کی طرح آج دنیا میں اس کا نام ہوتا. لیکن وہ پاکستان کے اندر ایز اے سیاستدان اس نے ایک ڈریم دیکھی ہے اور اس کے لیے وہ قربانی بھی دے رہا ہے. لیکن تین بندوں کو گھیرے میں ہے. میں آپ کو آج یہ آپ کے پروگرام میں نصیر سے بتانا چاہتا ہوں. اچھا, نام نہ لیں, اداروں کو کہہ سکتے ہیں, نام نہ لیں. ہاں, میں اداروں کو بتاتا ہوں کہ ایک ادارہ وہ تھا جو آج الیکشن کروا رہا ہے, تو اس کے سربراہ کو اس نے شاید ہٹانے کے لیے اس کے خلاف کیس بھیجا تھا. دوسرا ادارہ وہ ہے جو انصاف کا ادارہ, اس کا سربراہ آج بیٹھا ہوا ہے, اس کے خلاف بھی اس نے بولا تھا کہ انہوں نے غبن کیا, اور جھوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تیسرا ادارہ وہ تھا جس کے سربراہ کو اس نے ایک سیکورٹی کے ادارے کا سربراہ کی حیثیت سے ہٹا دیا تھا. تو یہ تینوں اکٹھے ہو گئے. آج وہ ایک طرف ہے, اور ایک وہ بندہ جو اس ملک کو آگے لے جانا چاہ رہا تھا وہ اکیلا ہے. اکیلا نہیں ہے, آپ نے کہا پورے پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی اس کے ساتھ ہے. ہاں, جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں خون کی طرح پاکستانیوں کے رگوں میں دوڑتا ہوں,
تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، ابھی انہوں نے آن لائن جلسہ کیا، اس وقت انٹرنیٹ کی مسئلہ پڑ گیا، اب اتوار کو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ باہر نکلے ہیں تو دفعہ 144 لگ گئی. صرف دفعہ 144 ایک ہی پارٹی کے لیے ہے، یہ بتائیے گا. یہ شروع سے آپ دیکھ لیں کہ پہلے دن ہی سے جب سے یہ 15-16 پارٹی اکٹھی ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو خوشحال ملک نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو اور عوام کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، یہ وہی لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. تو وہ 16 مہینے ابھی 2 سال ہو گئے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک بندے کے پیچھے لگے ہیں، اس کی پارٹی کے لوگوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، فیملی کو، اس کو سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن تکلیفیں سب نے برداشت کی ہیں. لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ لوگ سارے تبصرہ یہی کر رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے، چاہے وہ ابھی ذاتی حیثیت میں اس کے بندے ایم این اے بننے یا ایم پی اے بننے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ووٹ لوگ عمران کو دیں گے، چونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اور ہم بھی عمران کے ساتھ ہیں. یہ لوگوں کی رائے ہے، جو بڑے بڑے آپ کہیں کہ لوگوں نے جا کے پروگرام کیے ہیں، سب لوگوں نے یہی بولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نوٹ وہ کسی اور سے لیں، جو جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو ووٹ عمران خان کا ہے. بالکل، ووٹ عمران خان کو دیں گے. یہ جو پیپل پارٹی کا سربراہ یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہم جیت جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، لیکن تبصرہ نگار جو ہیں بڑے سیریس اور بڑے سینئر لوگ جو ہیں اور جو آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کا بھی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی پاکستان کے اندر. اچھا، اگر ایک دن پہلے چھوڑ دیا جائے عمران خان کو تو پھر کیسا انتخاب دیکھیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں اگر ایک دن چھوڑ دیں تو پورے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. آپ یہ بولیں کہ پورا پاکستان باہر نکل آئے گا، پورا پاکستان باہر نکل آئے گا. ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے ہم ہر روز تبصرہ لیں. قیوم صاحب بھی آیا کریں گے کہ وہاں چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، اور ایسی تبدیلی ہو جو ملک کی ترقی کا باعث بنے. ملک کی ترقی کا باعث اور کیا چیز بن سکتی ہے؟ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، پلیز اسی وقت میں ختم کیجیے گا. دیکھیں نصیر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں وہی بات دہرانے والا ہوں کہ تمام وفادار لوگ، تمام پڑھے لکھے لوگ، تمام اس ملک کے پیار کرنے والے لوگ یہ پہلے سوچیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. ان لوگوں کو نہیں دینا جنہوں نے 75 سال میں اس ملک اور عوام کا خون چوسا ہے. یہ پکا رکھیں آنکھوں کے سامنے، دل کے سامنے اور دماغ کے سامنے. نمبر 2، ابھی وہ لوگ الیکٹ کریں جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، عوام کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ہی پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی، اور اس کے جتنے ایم این اے ایم پی ایس قابل لوگ ہیں ان کو لے آئیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بڑا تابناک ہوگا. آپ کی آواز بڑی دبنگ ہوتی ہے، بتائیے گا 50,000 سے زیادہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان سب کو یہ میں بولوں گا کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے لوٹا ہے اس کو کبھی ووٹ نہیں دینا. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کی ایک ایمان کی نشانی ہوگی کہ آپ ایماندار ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو پھر اس پارٹی کو ووٹ دیں جو اس ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے. جو شخص اس ملک کی لوگوں کے لیے جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے قریب ترین لوگوں کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ اگر وہ بکنے والا شخص ہوتا، اگر آپ کا یا ملک کا وفادار نہ ہوتا تو وہ جیل سے بہت پہلے نکل گیا ہوتا، لیکن وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیانتداری کے ساتھ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں تاکہ پاکستان ترقی کرے. پاکستان ترقی کرے، یہ کہہ رہے تھے ہمارے عبدالقیوم صاحب. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، بڑا دبنگ قسم کا تبصرہ ہم نے کیا ہے، تو امید ہے آپ کا بہت شکریہ کہ اس وقت آپ نے وقت دیا. ناظرین، 10:30 ہو رہے ہیں سویڈن میں، جرمنی میں، یورپ میں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.